बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से चल रहे हैं उन तमाम लोगों को, और जो लोग सूरह कुरैश के कारवां में मेरे साथ शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हों, किसी भी ख़ानदान का हिस्सा हों, किसी भी सिलसिले से जुड़े हुए हों, अमलियात की तलाश में रूहानियत को हासिल करने के लिए, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार की सही तालीमात को जानने के लिए और मुख्तलिफ़ अमाल की इजाज़त लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो आम लोग हैं कि जिनकी वाबस्तगी किसी ख़ानदान से नहीं है, लेकिन वो अक़ीदत में, मोहब्बत में हमारे सिलसिले से जुड़े हैं, और वो चाहते हैं कि उनके जो मसाइल हैं उनको उनका हल कुरान और सुन्नत की रोशनी के में दिया जाए, और वो चाहते हैं कि अपनी बीमारियों का इलाज कराएं। वो चाहते हैं कि उन मसाइब से, उन बलाओं से उनको निजात मिले जिन्होंने उनको जकेरा हुआ है, और वो लोग इस नीयत से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर अमलियात के सुल्तान एपिसोड 47 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है, और यकीनन इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म हुई, और मुहर्रम के बाद काफ़ी गैप हमारी ट्रांसमिशन के दौरान रहा, कि जिसकी वजह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑफ़िस शिफ्ट हुआ है, और अब हम शाज़ली हाउस से बराह रास्त ये ट्रांसमिशन आप हमें देख रहे हैं और आप हमें सुन रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अब जो गैप था आपका वो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ही कवर हो जाएगा, और जो लोग मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं उन लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने यूट्यूब, अपने व्हाट्सएप और अपने फेसबुक, जितने भी ग्रुप्स आपके हैं, आप उसमें शेयर्स करते जाएं ताकि लोग हमारे साथ जुड़ते जाएं। तो अमलियात के सुल्तान में यकीनन कोई ना कोई एक ऐसा तोहफ़ा आपके लिए होगा, एक ऐसा अमल आपके लिए होगा कि जो आपके लिए अशद उसकी ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले मैं अमलियात के सुल्तान में अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ माह सफ़र के महीने से करूँगा, कि सफ़र के महीने की अमलियात की दुनिया में क्या अहमियत है। जो लोग सफ़र के महीने को मनहूस कहते हैं उनकी क्या हकीकत है, सफ़र के महीने की हकीकत ऐसी क्या है कि जिसको लोग मनहूस करार देते थे या उसको समझते थे, उसकी हकीकत क्या थी। कि जिस तरह आपने देखा होगा कि अमलियात की दुनिया में, रूहानियत की दुनिया में मुख्तलिफ़ महीनों की बड़ी बरकतें हैं, बड़ी अहमियत है उनकी, कि जैसे माह रमज़ानुल मुबारक आता है जो अहले मुसलमान के लिए, अहले मोमिनीन के लिए बड़ा मुबारक महीना है, कि उसके बारे में महीने में कहा जाता है कि आम दिनों में अगर रियाज़त की जाए और माह रमज़ानुल मुबारक में रियाज़त की जाए बहुत फ़ायदा और बहुत ज़्यादा सवाब उसका मिलता है हमें। इसी तरीके से माह मुहर्रम के महीने की खुसूसियत है, उसकी हुर्मत है कि उस महीने में भी आमिलीन का बाकायदा बड़ा ज़ोर रहता है। अब जैसे रजब है, शाबान है, ज़िलहज के 10 दिन हैं, इसी तरीके से माह सफ़र की भी अपनी हकीकत और अहमियत है। वो क्या है मैं आज आपको बताऊंगा उसकी हकीकत के बारे में, और हदीस की रोशनी में मैं आपको बताऊंगा कि माह सफ़र का महीना की क्या
حقیقت ہے۔ اور اس ماہ سفر کے مہینے میں جو کہا جاتا ہے کہ بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ وبائیں نازل ہوتی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس چیز پہ تحقیق کی ہے؟ یقیناً ہر شخص جو اپنی فیلڈ میں مہارت رکھتا ہے وہ اس پہ تحقیق ضرور کرتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ، اس کے پیچھے اس کا ایک پورا کارواں ہوتا ہے۔ اگر اس رہنما سے اگر کوئی ایک بات غلط اس کے منہ سے نکل جاتی ہے تو اس کا خمیادہ پورے کارواں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی بات کرو تو اس کی پہلے تحقیق کر لو، اس کی تصدیق کر لو کہ گویا تم جو بات کہہ رہے ہو اس کی حقیقت کیا ہے۔ یقیناً اگر کسی کی بات آپ کے دلوں میں اترتی ہے، اگر آپ کسی کی بات آپ کو سننے کا دل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والا خود اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ آپ کو تعلیم اور تربیت آپ کی کر رہا ہوتا ہے۔ تو ماہ سفر المظفر کے معنی تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن آج میں ایک حدیث کوٹ کروں گا آپ کو کہ جو میں نے خود جواہر خمسہ میں پڑھی ہے۔ جواہر خمسہ حضرت شیخ غوث محمد گوالیار رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اور آپ نے اس کتاب کے اندر کئی عملیات لکھے ہیں، کئی اعمال اس میں موجود ہیں، کئی واقعات اس میں موجود ہیں۔ اور یہ جواہر خمسہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو اہل سنت والجماعت کے علماء کرام باقاعدہ طور پر اس کو ادب اور عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جو عملیات کی دنیا میں شغاف رکھتے ہیں، جو روحانیت کا علوم سیکھتے ہیں، جو روحانیت کو جانتے ہیں، وہ یقیناً جواہر خمسہ کو بھی جانتے ہیں۔ اور اتنی مستند کتاب ہے کہ اس کتاب کی اجازت لینے کے لیے بزرگوں نے باقاعدہ میلوں سفر، دنوں کا سفر طے کر کے دوسرے بزرگوں سے جا کر جواہر خمسہ کی اجازتیں لیں۔ حضرت شیخ غوث محمد گوالیار رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جواہر خمسہ کے پیج نمبر 34 میں فرماتے ہیں، ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک شخص کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور وہ شخص جس کے ساتھ آپ حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں نہایت ہی بدصورت اور ہیبت ناک وہ شخص کی صورت تھی، اور اس کی ماہیت ظاہر ہو رہی تھی کہ جس کو دیکھ کے عجیب سی کراہیت ہو۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پر نظر ڈالی تو اس نے اکڑ کر آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ شخص کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ ماہ سفر ہے، یہ ماہ سفر ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ ماہ سفر ہے، اللہ پاک نے بلاؤں کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اللہ پاک نے بلاؤں کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو 9 حصے ماہ سفر میں آئے ہیں۔ حضرت جبرائیل کس کو بتا رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بلاؤں کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جب کہ 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اب پھر میری نظر سے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول گزرا کہ آپ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک برس میں تقریباً کم و بیش 10,80,000 بلائیں زمین پر نازل ہوتی ہیں ایک برس میں، یعنی کہ ایک سال میں۔ دیکھو بلائیں اترتی بھی ہیں، بلائیں نازل بھی ہوتی ہیں، وبائیں بھی نازل ہوتی ہیں، بیماریاں بھی نازل ہوتی ہیں، بیماریاں بھی اترتی ہیں، اور بیماریاں بھی مسلط ہوتی ہیں، بلائیں بھی مسلط ہوتی ہیں، وبائیں بھی مسلط ہوتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک برس میں 10,80,000
بلائیں اس روئے زمین پر اترتی ہیں کہ جس میں سے تقریباً کم و بیش 9,20,000 جو بلائیں ہیں نا وہ ماہ سفر میں اس زمین پر اترتی ہیں، جو صرف ماہ سفر میں اترتی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سفر کا مہینہ نحوست کا ہو گیا یا منحوس ہو گیا، اس کو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے۔ منحوس کوئی بھی مہینہ نہیں ہے اسلام میں، سارے مہینے کی حقیقت ہے اور کوئی نہ کوئی اہمیت ضرور ہے، کہ جس طریقے سے اہمیت 10 محرم کی ہے، کہ جس طرح 10 محرم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، کہ جس 10 محرم کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ کہ 10 محرم کی حقیقت تو آپ سمجھتے ہیں نا، 10 محرم کی۔ اسی طریقے سے ماہ محرم کے بارے میں یہ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو گندم کھایا تھا وہ ماہ سفر کا مہینہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے اندر جو گندم کھایا تھا وہ ماہ سفر کا مہینہ تھا، اور اسی لرزش سے آپ روئے زمین پر جب اتارے گئے تو ماہ سفر تھا۔ اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر، ان کی قوم پر جو طوفان نوح آیا تھا، جو عذاب نازل ہوا تھا، وہ ماہ سفر میں نازل ہوا تھا۔ یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم ہلاک ہوئی تھی وہ ماہ سفر میں ہوئی تھی۔ کہ جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ایوب علیہ السلام کو کیڑوں کی بلا میں جو مبتلا ہوئے تو اس وقت بھی ماہ سفر کا مہینہ تھا، اس کا پہر تھا۔ یعنی کہ ماہ سفر کی حقیقت بتا رہا ہوں میں اب آپ کو، کہ جس طرح 10 محرم کی حقیقت سب آپ کو بتاتے ہیں، کہ رجب کی حقیقت بتاتے ہیں، شعبان کی بتاتے ہیں، رمضان کی بتاتے ہیں، ذی الحج کی بتاتے ہیں، یہ بہت کم سنی ہوگی آپ نے، کیونکہ اس پہ میں نے تحقیق کی ہے۔ کہ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں داخل ہوئے تھے اس وقت بھی ماہ سفر کا مہینہ تھا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پر جب آرا چلا تو اس وقت بھی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کا مہینہ تھا۔ یعنی کہ ماہ سفر وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے اپنے نیک بندوں پر، اور جس کی جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ یہ تو تھی ماہ سفر کی وہ حقیقت کہ جو ہم نہیں جانتے تھے، اور یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ بھی ماہ سفر کا مہینہ تھا، اور یحییٰ علیہ السلام پر بھی سفر ہی کے مہینے میں بلائیں نازل ہوئی تھی۔ یعنی کہ یہ میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور مقبول بارگاہ بندے تھے کہ جو آزمائش میں مبتلا ہوئے، جو ان بلاؤں میں مبتلا ہوئے۔ یعنی کہ جب کسی کی آزمائش میں جب کوئی مبتلا ہوتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ جب کوئی مصائب میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قریب ہو جاتا ہے۔ کہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہر دعوے کی ایک دلیل ہے نا۔ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں؟ ایک صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مصائب کے لیے تیار ہو جاؤ، مصیبتوں کے لیے، کیونکہ عشق بلا کے ساتھ ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ عشق بلا کے ساتھ ہے، تیار ہو جاؤ۔ ایک صحابی اٹھے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فقر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی کہ جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور جو اللہ کے قریب جاتا ہے تو وہ پہلے اس کو چنتا ہے، پہلے اس کو دیکھتا ہے، پہلے اس کو آزماتا ہے، اور جب وہ اپنی آزمائش میں پورا اترتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقبول بندہ بن جاتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے دوستی کا ارادہ کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو اس کو پہلے گناہوں سے دور کر دیتا ہے، اس کو بری صحبت سے دور کر دیتا ہے اور اس کو اپنے دوستوں کے قریب کر دیتا ہے اور اس کو پھر مختلف صورتوں میں آزماتا ہے، آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور جب وہ آزمائش سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ اس کے اور قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس ماہ سفر کو منحوس سمجھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو غلط سمجھیں، بلکہ میں صرف اور صرف اس کی حقیقت آپ پر بیان کر رہا ہوں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب بیمار ہوئے تو وہ بیماری بھی آپ کی ماہ سفر ہی کا مہینہ تھا۔ یعنی کہ ماہ سفر کا جو مہینہ ہے کہ اس میں کہ آپ یوں کہہ لو کہ آزمائش انسان کے اوپر آتی ہیں۔ یوں تو پورے 11 مہینہ، پورے سال کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ماہ سفر میں ہی ہوگا۔ لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب ماہ سفر میں تم داخل ہوا کرو تو تم اس ماہ سفر کا آغاز صدقے سے کیا کرو، اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ سفر المظفر کا مہینے میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ صدقہ کثرت سے کرے، کہ تاکہ صدقہ 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ یعنی کہ بابا فرید نے کیا فرمایا آپ نے کہ جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی کہ ان 10 حصوں میں سے 9 حصے ماہ سفر میں آتے ہیں، کہ جب انسان ماہ سفر میں صدقہ کرتا ہے، ماہ سفر کے اندر جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ ان بلاؤں سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، بلکہ آپ کا خود کا کردار، آپ کے اپنے اعمال، یعنی کہ جو لمحہ، جو وقت، جو پہر آپ نے رب کے ذکر کے بغیر گزار دیے، آپ کے لیے وہ مہینہ منحوس رہا یا وہ وقت منحوس رہا یا یہ مہینہ منحوس رہا۔ اگر حقیقتاً دیکھا جائے یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، بلکہ وہ لمحہ، وہ وقت، وہ دن کہ جب تم رب کی یاد سے غافل ہوئے وہ تمہارے لیے منحوس تھا، کہ جس نے تمہیں غافل کر دیا تمہارے رب سے۔ اور ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم ماہ سفر المظفر میں داخل ہوا کرا کرو تو اس کی خاص کر 3 تاریخوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی 3 تاریخوں کی بڑی اہمیت ہے کہ جو شخص ان 3 تاریخوں کا اہتمام کر کے سورہ مزمل شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور اس کے پچھلے تمام بلاؤں سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ وہ 3 تاریخیں جو ہیں وہ ہیں 13، 14 اور 15۔ یعنی کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، خیر اب تو آپ لوگوں کے گھروں میں نہیں ہوتا، لیکن اگر میں اپنے بچپن کی اگر میں بات کرتا ہوں تو ہمارے نانا نانی کا جو دور تھا یا ہمارے نانا نانی کے دادا دادی کا جو ہمارا دور تھا، اس وقت باقاعدہ 13 اس کو 13 تیزی کہتے تھے۔ یعنی کہ چاند کی جو 13 تاریخ آتی ہے اس میں بعض لوگ صدقے کا اہتمام کرتے تھے، کچھ لوگ کیا کرتے تھے چھولے ابالتے تھے اور وہ بچوں کو کھلا دیا کرتے تھے میں نیاز کر کے، کچھ لوگ چھولے ابالتے تھے وہ مچھلیوں کو ڈال دیا کرتے تھے، کچھ لوگ دریا میں ڈال دیا کرتے تھے۔ آپ دیکھو کہ اگر آپ پچھلے کے اپنا ماضی کی طرف جھانکتے ہو، آپ اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہو، اپنے بوڑھے بوڑھوں کو دیکھتے ہو، تو وہ یہ صدقہ جو دیا کرتے تھے یا یہ اس طریقے سے کرا کرتے تھے، اس کی کوئی وجہ تھی یا وہ ایسے ہی کرتے تھے بس ان کا دل کر رہا ہے کر دیا؟ کیونکہ 13 تاریخ جو ہے نا، 13، 14 اور 15 یہ سمجھ لیں کہ اس مہینے کا پورا مرکز ہے، یعنی کہ اس کا سینٹر ہے، یعنی کہ ابتدائی جز اور آخر کا جز جب ان تینوں کی کاؤنٹ کو پورا کیلکولیشن کیا جائے تو اس کا مڈ بنتا ہے یہ۔ تو اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ چاند کی 13، 14، 15 ان تاریخوں کو، ان دنوں کو یوم ابیز بھی کہا جاتا ہے۔
یہ 3 دن وہ دن تھے کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام پہ روزے فرض تھے. اور میں صرف ماہ سفر کی بات نہیں کر رہا، میں پورے سال کے مہینے کی بات کر رہا ہوں. جتنی بھی وبائیں بلائیں نازل ہوتی ہیں پورے سال میں، جو وہ زور ہوتا ہے اس روئے زمین پر، وہ ان 3 تاریخوں میں ہوتا ہے. کن 3 تاریخوں میں ہوتا ہے؟ 13، 14 اور 15. اور ان 3 تاریخوں میں زور ہونے کی وجہ یہی ہے کہ آہستہ 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 پورے مہینے کے اندر یہ سرایت کرتے کرتے پھیل جاتا ہے. کہ جیسے کوئی بیج لگتا ہے، اب جب بیج لگے گا اسی وقت تو پودا نہیں اگ جائے گا، اسی وقت تو وہ ایک درخت نہیں بن جائے گا، اس کو ٹائم لگتا ہے. اس ہی لیے بزرگان دین ان 3 تاریخوں کو بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور خاص کر عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں اس کی بڑی اہمیت ہے. اس لیے بزرگان دین باقاعدہ طور پہ سورہ مزمل شریف کا نصاب ادا کرتے تھے، یعنی کہ اس کا عمل کر لیا کرتے تھے، اس کی زکوٰۃ ادا کرتے تھے کہ 360 کی تعداد کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، یعنی کہ 120 120 120. اور جو شخص ماہ سفر کے مہینے کے اندر 13، 14، 15 کو سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مزمل کی برکت سے پورے سال بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے اپنے اس بندے کو. کہ رب اپنے بندوں کو ایسے اپنے آنچل میں لے لیتا ہے کہ جیسے ایک پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتا ہے.